दोस्तों में खुश आने जनाब खबर फरीद मनिका साहब के इल्जामात का जवाब आ गया है और जवाब भी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ आया है और जवाब आया भी बहुत जोरदार है और ना सिर्फ जोरदार है बल्कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पॉलिसी के भी ऐन मुताबिक है। यानी जो मर्जी हो जाए टारगेट पर जो है ना निशाना वो बांध के रखना है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का टारगेट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अलावा कोई और हो सकता है? अगर इसका जवाब आप जानना चाहते हैं तो इसका जवाब है जनाब एब्सोल्युटली नॉट। और इस मर्तबा भी खबर फरीद मनिका साहब के इंटरव्यू का जो जवाब आया है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ही आया है, लेकिन थोड़े से फर्क के साथ। फर्क ये डाला गया है जनाब कि इस मर्तबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब या किसी और जो है दीगर अफसर जो जिसका ताल्लुक बनी फौज से है उसकी बजाय टारगेट किया गया है इस मर्तबा पाक फजाइया को टारगेट किया गया है। मियां वाली एयरबेस आपको याद है ना, उसके भी मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से इसको टारगेट किया गया है। टारगेट किया गया जनाब इस मर्तबा पाकिस्तान एयरफोर्स को और एयरफोर्स के सरबरा एयर चीफ मार्शल जनाब जहीर अहमद बाबर सिद्धू साहब को न सिर्फ टारगेट किया गया है बल्कि खामोश मुजाहिदों के एक खत के ऊपर बगैर किसी तस्दीक के एयर चीफ मार्शल जनाब जहीर अहमद बाबर सिद्धू साहब के ऊपर इल्जामात की बुछाड़ कर दी गई है। क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और सवाल ये भी है कि जनाब एयर चीफ मार्शल साहब के ऊपर जो इल्जामात आयद किए गए हैं उनका सब्सटेंस क्या है, यानी उसकी वजूहात क्या हैं, उसका सबूत क्या है और क्या वजूहात ऐसी थी। एयर चीफ मार्शल ने ऐसी कौन सी खता कर दी थी भाईजान, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था, ऐसी कौन सी शिकायत पैदा हो गई थी खामोश मुजाहिदों को एयर चीफ मार्शल से कि एक मर्तबा अचानक ही सारों ने तोपों का रुख ही मोड़ लिया है और इस काम के लिए, इस कार खैर के लिए कोर्ट एंड कोर्स में किस वजह से खामोश मुजाहिदों ने अमेरिका में मौजूद एक कार खास को जो है मवाद मुबैना तौर पर वो भिजवाया और उनसे खास तौर पर उस मौके पर जब यहाँ पर खबर फरीद मनिका का इंटरव्यू चल रहा था उसके ऐन बाद, यानी बिल्कुल थोड़े से घंटे 1.5-2 घंटे के वक्फे के बाद वहां से इल्जामात से मबनी एक जनाब वीडियो अपलोड होती है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसका जिक्र करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस जिक्र के बगैर मामले ने कुछ आगे बढ़ना नहीं है। चूंकि मामला आगे नहीं बढ़ेगा लिहाजा इस सिचुएशन पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इससे पहले इसी वाकये से मुंसलिक एक और हकीकत आपके सामने रखनी। आपको मालूम है कि 9 मई के वाकयात पे जहां पर पाकिस्तान की बहुत ज्यादा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किया गया था, जहां पर पाकिस्तानी फौज से वाबस्ता अफराद, शख्सियात या इमारात को नुकसान पहुंचाया गया था, जहां पर पाकिस्तानी फौज के जो शोहदा हैं उनकी यादगारों की बेहुरमती की गई थी, वहीं पर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो हसास इंस्टॉलेशंस हैं खास तौर पर मियांवाली में, वहां पर ना सिर्फ घुसा गया था बल्कि दीवारों को गिराकर अंदर कुछ जो जहाज वगैरह थे उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। और उसमें इमरान खान साहब के एक करीबी अजीज और साबिक MNA जनाब जुबैर नियाजी साहब का नाम आ रहा था। अब इस बात का इंकशाफ हुआ है कि जनाब जुबैर नियाजी साहब को ना सिर्फ हिरासत में ले लिया गया है बल्कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी बताया यह जा रहा है कि उनकी तरफ से खुद दी गई है। उन्होंने कहा जनाब मैं बाहर आ रहा हूं, जाहिर हो रहा हूं, अंडरग्राउंड था अब सामने आ गया हूं और सामने आकर इन तमाम इल्जामात का जो मेरे ऊपर आयद किए गए हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले के, उनका मैं सामना भी करूंगा और उनका जवाब भी दूंगा। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से जो नई स्ट्रेटेजी सामने आ रही है उसमें अब वो तमाम के तमाम लीडर्स जो रूपोश थे वो एक एक करके ना सिर्फ सामने आएंगे बल्कि वो मीडिया के रूबरू आकर पुलिस के सामने अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे ताकि उनकी गिरफ्तारी को रिकॉर्ड किया जा सके और फिर उनको लापता या गुमराह ना किया जा सके। और इसीलिए जनाब जुबैर नियाजी साहब ना सिर्फ सामने आए हैं बल्कि उन्होंने एक नहीं 2 मरतबा और पुलिस की मौजूदगी के अंदर भी उन्होंने अपने बयानात रिकॉर्ड कराए हैं।
اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نئی اسٹریٹجی کے ساتھ ساتھ جو اگلی اسٹریٹجی ہے وہ اسی طریقے سے ہی ملے گی جب آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جو لے کے آئیں گے دفاعی پوزیشن پر، اور دفاعی پوزیشن پر لانے کے بعد ہی آپ ایک ڈائیلاگ کی بنیاد رکھیں گے، جس کا اشارہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے ایک اہم رکن جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب نے دیا ہے۔ اور علی ظفر صاحب نے اسلام آباد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی پروسیڈنگز کے بعد، جہاں پر وہ مزار علی اکبر نقوی صاحب کو ڈیفینڈ کرنے آئے ہوئے تھے، میڈیا کے ساتھ گفتگو کی، اور انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ پاکستان کی دیگر پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے نہ صرف رابطے اس وقت بیک چینل پر جاری ہیں بلکہ بہت جلد ایک بریک تھرو بھی ہونے جا رہا ہے، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کی دیگر پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ انکریج کرے گی یا ان کے لیے جو راستے کی مشکلات ہے ان کو دور کرے گی، تاکہ پاکستان تحریک انصاف بھی انتخابی میدان میں اترے اور انتخابی میدان میں اتر کر انتخابی سیاست کے ذریعے اپنے مخالفین کو جواب دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو قسم کی پالیسی، یعنی کیرٹ اینڈ سٹک، پاکستان تحریک انصاف انہی دو پالیسیز کے ارد گرد اپنا پولیٹیکل نیریٹو ڈیولپ کر رہی ہے، یعنی وہ ڈائیلاگ کے اوپر بھی جا رہی ہے، اپنی پولیٹیکل سٹینڈنگز کے لیے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنے ساتھ انگیج بھی کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کرنا چاہتی ہے اپنے طرز عمل سے کہ وہ ان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وجاہت ایس خان صاحب کے ذریعے جو امریکہ میں مقیم ہیں ایک ویڈیو کو ریکارڈ کروایا گیا ہے، اور یہ ویڈیو خاص طور پر اس موقع پر ریکارڈ کرائی گئی ہے جب خاور فرید منیکا کے دھماکوں نے پورے پاکستان کو نہ صرف لرزا کے رکھ دیا ہے بلکہ ان تمام لوگوں کو جو جن کے رائے بہت زیادہ مثبت تھی عمران خان صاحب یا بشرا بی بی کے حوالے سے، ان کو بھی چونکا کے رکھ دیا ہے۔ خیر، اس کے قطع نظر کہ خاور فرید منیکا نے کیا کہا، یہ جو ایئر مارشل ہے ظہیر احمد بابر سدھو صاحب، ان کے حوالے سے جو بہتان امیز گفتگو کی گئی ہے وجاہت ایس خان صاحب کی طرف سے خاموش مجاہدوں کا نام لے کر، اب جب خاموش مجاہد آتے ہیں تو یہ بات کا ذکر وہیں پہ 100% شور ہو جاتا ہے کہ پائے نہ جھوٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے برطانیہ میں بیٹھا ہوا ایک بگوڑا وہ خاموش مجاہدوں کے نام لے کر لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے۔ اب چونکہ اس کا حکا پانی ہوا بند، اس بیچارے کی آکسیجن ہوئی ہے کم، ریڈ نوٹسز ایشو ہوئے ہیں، برطانیہ والے بھی اس کے اوپر یوں دوربینیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب ذرا کوئی ہینکی پینکی کرے گا، مچھا نہ پھڑ کے کھچ لینا ہے۔ اب چونکہ وہ خاموش مجاہدوں کی طرف سے خواب آنے کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، لہٰذا یہ جو خطوط رسانی ہے ای میلز کے اوپر یا واٹس ایپ میسیجز کے اوپر، خاموش مجاہدوں نے اب وجاہت ایس خان کے موڈے کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے پاکستان میں پروپیگنڈے کے لیے۔ اس کے لیے وجاہت ایس خان صاحب نے ایک ویلاگ کیا ہے، اور اس ویلاگ میں انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جناب مجھے پاکستان میں اور خاص طور پر ایئر فورس میں موجود خاموش مجاہدوں کی طرف سے ایک خط موصول ہوا ہے، اور اس خط میں ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو صاحب کے خلاف سخت ترین الزامات نہ صرف عائد کیے گئے ہیں بلکہ انکشاف کیا گیا ہے کہ انہوں نے لمبے چوڑے یہاں پر کھانچے فٹ کیے ہیں اور ملینز آف ڈالرز کی مبینہ طور پر کک بیکس حاصل کیے ہیں، جو بہت ہی زیادہ سنگین الزام ہے۔ اپنی گفتگو میں جناب وجاہت ایس خان صاحب اس بات کا بھی انکشاف کرتے ہیں کہ ظہیر احمد بابر سدھو صاحب اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف، جب وہ ایئر چیف مارشل جس وقت وہ بنے تھے، اس وقت وہ اپنے رینکس کے اندر ایک میڈیوکر ان کا وہ سٹینڈنگز تھی، ٹاپر وہ نہیں تھے، البتہ اس وقت وہ اپنے عہدے پر موجود بھی ہیں، جبکہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کو ایک اور ایکسٹینشن دی جائے ایز ایئر چیف مارشل، اور اس کے لیے اس وقت وہ بہت زیادہ لابنگ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے جو مین 3 الزامات عائد کیے ہیں ایئر چیف مارشل پر، وہ اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایئر چیف مارشل نے اپنے عہدے اور اپنے اختیارات کے مبینہ استعمال کے بعد چکوال میں اپنے لیے کچھ زرعی زمین حاصل کی ہے، اور چکوال کا ذکر جب بھی آتا ہے تو ہمیں تو اپنے جنرل فیض حمید صاحب بھی یاد آ جاتے ہیں۔ اب چکوال کی زرخیز زمین پہ ہر ایک جو ہے اعلیٰ
درجے کے افسران وہاں پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ جناب چکوال میں ایسی کون سی خاص چیز ہے جس کے لیے یہ جو ہمارے اعلیٰ افسران ہیں وہ وہاں پر ذرا اپنی نظریں جمائے رکھتے ہیں۔ دوسرا انکشاف ان کی طرف سے یہ کیا گیا ہے کہ ایئر چیف مارشل کے اسلام آباد میں 3 گھر ہیں، اور یہ بڑا ہی دلچسپ قسم کا ایلیگیشن ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک گھر جو ہے وہ ان کو بطور وائس ایئر چیف مارشل ملا تھا، جبکہ 2 گھر جو اسلام آباد میں ہیں وہ انہیں بطور ایئر چیف ملے ہیں، اور ان میں سے ایک گھر جو F7 میں واقع ہے اس کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ جو ان کا گھر ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے، شاید سیکٹر E9 ہے، وہاں پر جو الاٹڈ گھر ہے وہاں پر ان کے بھائی رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے یہ جو گھر ہے وہ پالیسی کے خلاف لیے ہیں، پالیسی کے حق میں لیے ہیں، خریدے ہیں، کیا خریدے ہیں اس کے اوپر خاموش مجاہدوں نے وجاہت ایس خان کو کچھ نہیں بتایا، اور وجاہت ایس خان نے بھی ان سے اس کا کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ کرنے کی کسی طرح کی کوئی جسارت نہیں کی، ماں سوائے اس بات کے کہ انہوں نے اس بات کا الزام لگایا کہ ایئر چیف مارشل کا ایک گھر ہے F7 میں، اور اس گھر کو اس وقت رینوویٹ کیا جا رہا ہے، اس کی تزئین و آرائش کی جا رہی ہے، اور F7 میں جو گھر ہے اس کے دائیں طرف بھی ایک پلاٹ خالی ہے، اس کے بائیں طرف بھی ایک پلاٹ خالی ہے، اور ایئر چیف نے ان دونوں پلاٹوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور CDA بھی ان پلاٹس کو واگزار کرانے میں اس وقت ناکام نظر آتا ہے۔ جو لوگ اسلام آباد اور CDA اور دیگر ان چیزوں کو جانتے ہیں ان کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ CDA اگر کچھ کرنا چاہے تو پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر ایئر چیف مارشل کی سیکیورٹی کے لیے یہ جو دونوں پلاٹس ہیں ان کے گھر کے دائیں اور بائیں، وہاں پر خود ایئر چیف کے محکمے یعنی ایئر فورس نے اس کو سیکیورٹی پرپسز کے لیے اپنی کسٹڈی میں رکھا ہے، اس وقت کے لیے جب تک ایئر چیف اپنے عہدے پر موجود ہے تو یہ صورتحال بالکل مختلف ہے، اور اس کے لیے بھی باضابطہ طور پر CDA کو آگاہ کیا گیا ہوگا کہ جناب یہاں پر ایئر چیف مارشل رہائش پذیر ہیں، ان کے گھر کے ارد گرد 2 پلاٹس خالی ہیں، جب تک ایئر چیف یعنی ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو صاحب اپنے عہدے پر موجود ہیں، ہم سیکیورٹی پرپسز کے لیے ان 2 خالی پلاٹس کو استعمال کریں گے تاکہ ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور اس خط کی تحریر کے بعد ہی ایئر چیف مارشل کو وہاں پر جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کی گئی ہوگی، اور CDA کی طرف سے ان کو NOC جاری کیا گیا ہوگا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو PAF کے جہاز ہیں، پاکستان ایئر فورس کے جہاز ہیں C-130 وغیرہ، اس کو بھی ایئر چیف کے اہل خانہ جو ہے وہ اوبر کریم کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ جب بھی جانا ہوتا ہے لاہور، کراچی، اسلام آباد، جدھر بھی ان کا دل کرتا ہے وہ کہتے ہیں جناب ساڈے لیے جہاز ریڈی کرو، ان کے لیے جہاز ریڈی ہو جاتا ہے اور اس پہ وہ سفر کرتے ہیں۔ یہ ایک الزام ہے۔ اس کے لیے کیا ثبوت ہے؟ اس کے اوپر بھی راوی جو ہے وہ مکمل طور پر نہ صرف خاموش ہے بلکہ نہایت ہی خاموش ہے، اور اس کے پاس ان تمام سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ البتہ جو سنگین الزامات عائد کیا گیا ہے وہ ہے $75 ملین کی مبینہ کک بیک کا، اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے وجاہت ایس خان صاحب کی طرف سے کہ کوئی ایئر بس ہے گلوبل 6000 اور کچھ UAVs ہیں، ان کی خریداری کے کچھ معاہدے کیے گئے ہیں پاکستان ایئر فورس کی طرف سے، اور ان خریداری کے معاہدوں میں مبینہ طور پر کچھ بے ضابطگیاں ہیں، کچھ کک بیکس لیے گئے ہیں، اور یہاں پر اس کے عوض $75 ملین کی جو جائیدادیں ہیں وہ بنائی گئی ہیں، اور یہ $75 ملین جو ہے وہ ٹرکی اور UAE کے بینک اکاؤنٹس میں ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے، اور ان پیسوں کو لے کے جانے کے لیے بھی جو پاکستان ایئر فورس کے جو جہاز ہیں ان کو استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ایک حقیقی معنوں میں ایک سیریس ایلیگیشن ہے، اور اس سیریس مجھے یقین ہے کہ یہ ایلیگیشن بھی جس طرح باقی ایلیگیشن ہیں یہ غلط ہوگا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس نقطے کو ایک امپارشل انویسٹیگیشن کے ذریعے ذرا پروب کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ ساکھ کا معاملہ ہے، کریڈیبلٹی کا معاملہ ہے، کسی کی کریڈیبلٹی کو کوسچن نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جو الزام ہے ایئر چیف مارشل پر یہ غلط نکلے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایئر چیف مارشل کے اوپر اچانک یہ جو ہے نا ذمہ داری یہ ساری کی ساری وہ فکس کیوں کی گئی ہے؟ اس میں کچھ لوگوں کا واقفان حال کا یہ کہنا ہے کہ ماضی میں کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کو جب نکالا گیا تھا اقتدار سے، یعنی اپریل میں تحریک عدم اعتماد کے بعد،
اس موقع پر عمران خان صاحب کی طرف سے کچھ رد عمل کا اظہار بھی کیا گیا تھا، سائفر شیفر کھیلا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ الزامات تھے جو عائد کر رہے تھے جنرل باجوہ صاحب کے اوپر۔ اس وقت تک جنرل باجوہ صاحب کا جو کام ہے وہ پبلکلی نہیں اٹھایا تھا عمران خان صاحب نے، دبے لفظوں میں وہ جو ہے وہ ان کو ٹرول کر رہے تھے، لیکن کھل کے سامنے نہیں آئے تھے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس موقع پر ایک موو چلی تھی، اور جو دیگر سروسز میں لوگ ہیں نیوی میں یا ایئر فورس میں، ان کی طرف سے جی ایچ کیو میں اس وقت کے آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب سے رابطہ کیا گیا تھا، اور یہ بات کہی گئی تھی کہ ہم بھی ایک مرتبہ عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ عمران خان کے اصل گریوینسز کیا ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد یہ جو ایئر چیف مارشل ہیں انہوں نے جا کر ملاقات کی تھی باقی سروسز کی کہنے کے اوپر یا ان کی مشاورت کے ساتھ عمران خان صاحب سے، اور اس کے بعد آ کر مبینہ طور پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کچھ ریلائبل سورسز کی طرف سے کہ انہوں نے آ کے رپورٹ یہ دی تھی کہ پائندہ سے صحیح کیتا ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کام کیا ہے، جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ بالکل درست کیا ہے۔ اور اس رپورٹ کے بعد ہی جو اگلے مراحل ہیں وہ طے ہوئے تھے، اور تینوں کی تینوں جو ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں نا جوائنٹ وہ چیفز والی میٹنگ، اس میں اس پر جو ہے وہ ہم آہنگی آ گئی تھی کہ نہیں جناب، یہ جس لیول پر چلے گئے ہیں وہاں پر جا کر ان کو کنٹرول کرنا ہی بہت زیادہ ضروری تھا۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت سے جو ہے وہ ٹارگٹ پہ تھے جناب ایئر چیف عمران خان صاحب کے، اور پھر اس کے بعد یہ جو اگلی ساری کہانی ہے یہ بنائی گئی ہے، اور اب موقع ملا ہے۔ خاموش مجاہدوں نے عادل راجہ کے بعد وجاہت خان کو چنا ہے، لہٰذا اس پرانے غصے کو موجودہ صورتحال میں خواجہ فرید منیکا صاحب کے الزامات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نہ صرف سامنے لایا گیا ہے بلکہ ایک مذموم مہم کا آغاز کیا گیا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو متنازع بنانے کے لیے، اور ان کے اوپر بے بنیاد الزامات عائد کرنے کے لیے۔ اب دنیا کا حضور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔